बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज कामयाब एहतजाज था और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद किया गया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ में आपको बताऊँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 केसेस और बहरिया टाउन से मुतल्लिक जो पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों का अहवाल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कराची रजिस्ट्री में हमारे चीफ जस्टिस साहब मौजूद हैं। ये केसेस होते आम हैं लेकिन आम लोगों के लिए बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, इस वजह से इनकी मुख्तसर तफसील मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो फैमिली केसेस हैं या सिविल केसेस हैं, ये हर आदमी की ज़रूरत होते हैं। हर आदमी कहीं ना कहीं चीज़ों से इनको झी रहा होता है या इन सारी चीज़ों को फेस कर रहा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती अहकामात पर DNA ना करवाने वाले गुलिस्तान जौहर के रिहायशी वसीम की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। 3 रुकनी बेंच था। अदालती अहकामात पर DNA ना करवाने से मुतल्लिक गुलिस्तान जौहर के रिहायशी वसीम की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि नुसरत नामी शहरी जायदाद के लालच में मेरे भाई होने का दावेदार है। नुसरत नामी एक शहरी था, वो ये दावा करता है कि मैं उसका भाई हूँ वसीम का और मैं विरासती जायदाद में हकदार हूँ। अदालत ने हुक्म दिया था कि आप DNA करवाएं, उसके बाद मालूम हो जाएगा। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि नुसरत नामी शहरी जायदाद के लालच में मेरे भाई होने का दावेदार है। नुसरत ने जालसाजी में FRC जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसमें अंदराज करवा लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नुसरत को DNA करवाने का हुक्म दिया था। 3 बरस गुजर जाने के बावजूद नुसरत ने DNA नहीं करवाया। अदालत ने रिमार्क दिया कि DNA के बगैर कोई भी शख्स FRC में शामिल नहीं हो सकता। अगर वो DNA नहीं करवाता तो वो आपका फैमिली मेम्बर नहीं है। मातहत अदालत को कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखने की हदायत करते हुए अदालत ने दरख्वास्त को निपटा दिया। अदालत ने यह करार दिया कि अगर वो DNA नहीं करवाता, अगर कहीं पर डिस्प्यूट आ जाए तो DNA फैमिली के हवाले से, वारसीन के हवाले से एक अहम एविडेंस है। और जहाँ जायदाद का, एक बात मैं आपको बता दूं कि अदालतें, फैमिली अदालतें, जहाँ बच्चे के हवाले से ये मामला आ जाए कि वालिद कहे कि ये बच्चा मेरा नहीं है और वो DNA की ऑफ़र करे कि मैं DNA करवाना चाहता हूँ, तो अदालतें अलाउ नहीं करती बच्चों के मुकदमात में। लेकिन जहाँ वो डिस्प्यूट आ जाए जायदाद का और कोई वारिस होने का दावा करे जायदाद के सिविल मुकदमात में, दीवानी मुकदमात में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह करार दिया है कि DNA जो नहीं करवाएगा तो उसका सिर्फ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे उसको विरासत नहीं मिल जाएगी, ये अदालत की जानिब से। वहीं पे एक मेडिकल कॉलेज में दाखिलों पर एक बड़ा तनाज़ा था लियारी में, कराची में। लियारी जो एक वक्त था पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था और अब वहाँ पे PTI है और जमात इस्लामी बल्दियाती इलेक्शन में जीती। सुप्रीम कोर्ट ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में ज़ायद दाखिले के तनाज़े पर कॉलेज इंतज़ामिया की हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत की। 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और जो बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में जितनी ज़रूरत थी, जितनी वैकेंसीज थी, उससे ज़ायद दाखिले किए गए। अब जहाँ पीपल्स पार्टी होगी फिर नाम भी बेनज़ीर भुट्टो का लगा दिया। मेडिकल कॉलेज के वकला ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि PMDC की जानिब से तमाम मेडिकल कॉलेज़ को दाखिले का कोटा अलॉट किया जाता है। मेडिकल कॉलेज लियारी में लियारी टाउन के लिए 15 नशिस्तों का कोटा दिया है। मुतासरा तालबा का दाखिला लियारी टाउन में नहीं आता। हाई कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद से दाखिला तयशुदा कोटा से बढ़ जाएंगे और मुमकिन है ज़ायद दाखिलों की बुनियाद पर PMDC तालबा के डिग्री को तस्लीम न करे। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या मुतासरा तालबा अदालत में मौजूद हैं। अदालती मुआवन ने कहा कि तालबा को अदालती नोटिस मौसूल नहीं हो सका है। जस्टिस मोहम्मद शफ़ी सिद्दीकी ने रिमार्क दी कि जब तक मामला हल नहीं होता तालबा को तालीम जारी रखने दी जानी चाहिए। अगर रोका गया तो तालबा की तालीम मुतासर होगी। अदालत ने तालबा समेत दीगर फ़रीक़ैन को आइंदा समाअत के लिए नोटिस जारी करते हुए अपील पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुतासरा तालबा अदालत में मौजूद हैं। अदालती मुआवन ने कहा कि तालबा को अदालती नोटिस मौसूल ना हो सका, तो अब अदालत ने उनकी हद तक जो पढ़ाई है उस तालबा की हद तक, फीमेल स्टूडेंट की हद तक उसको जारी रखने का भी हुक्म दे दिया। अब हम आ जाते हैं बहरिया टाउन में जो इस वक्त सूरत हाल है और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। पहले मैंने आपको बताया था कि बहरिया टाउन की नीलामी, जायदादों की नीलामी का जो स्टे ऑर्डर था वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था। कल रात मीडिया ने खबर चला दी थी और आज शॉर्ट ऑर्डर आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। आप जानते हैं कि ये मामला वहाँ से शुरू हुआ 190 मिलियन पाउंड केस में, जो अलकादर ट्रस्ट केस है, उसमें ख़बरें सामने आने लगें कि मलिक रियाज़ वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। फिर मलिक रियाज़ ने जो आज ट्विटर अकाउंट, जो उनका अपना ऑफिशियल अकाउंट है, उससे जो आज स्टेटमेंट जारी की है, इसी ट्विटर अकाउंट के ऊपर उन्होंने कहा
کہ جی وہ کسی کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بنیں گے اور وہ استعمال نہیں ہوں گے۔ پھر ان کے خلاف پے در پے کارروائیاں ہوئیں اور آج ان کو سٹیٹمنٹ دینی پڑی۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ایف آئی اے نے آج رات کارروائی کی بحریہ ٹاؤن کے مالی ریکارڈ کی ریکوری کے لیے۔ ایک پرائیویٹ ہے، فلاحی ہسپتال ہے، ویلفیئر ہاسپٹل ہے پرائیویٹ، اس پر چھاپہ مارا اور وہاں سے بحریہ ٹاؤن کی مبینہ طور پر مالی ریکارڈ کی ریکوری ہوئی ہے۔ چھاپے کے دوران ٹیم نے چھپائے گئے کمپیوٹر جو سرورز ہیں، ڈیجیٹل شواہد ہیں اور ڈیٹا بھی برآمد کر لیا۔ تمام ریکارڈ گیسٹ روم میں چھپایا گیا تھا اور ہسپتال کی پرائیویٹ ایمبولینس کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ بحریہ ٹاؤن انتظامیہ نے اپنی کرپشن کے لیے پرائیویٹ ہسپتال کو بطور فرنٹ آفس اور اہم ریکارڈ کو نظروں سے چھپانے کے لیے استعمال کیا، یہ سرکار کا دعویٰ ہے۔ ایف آئی اے نے اب چونکہ کہیں بھی کوئی کارروائی ہوگی، کہیں پہ بھی کوئی غیر قانونی کام ہوگا تو ہمارے حکام تو جانتے ہیں، وہ پھر جب پکڑنے پہ آتے ہیں تو وہ پھر ساری چیزیں جیسے مقصود چپڑاسی اور ان کے اکاؤنٹ پر جو ان کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے اربوں روپے آتے تھے وہ بھی سراغ تو لگا لیا تھا، لیکن بعد میں پھر کیسے چیزوں کو ختم کیا جاتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ایک اگر کوئی سالڈ پروف نہیں پیش کیا جا سکا تو وہ عمران خان کے خلاف یا پی ٹی آئی کے مقدمات میں جو نظر آتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ ایف آئی اے اور کوئی ایک ججمنٹ عمران خان کے خلاف ہائی کورٹ سے ابھی تک برقرار نہیں رہ سکی۔ تمام جو ججمنٹس عمران خان کے خلاف سزا والی ہیں وہ ساری ختم ہو چکی ہیں۔ ایف آئی اے ٹیم نے بحریہ ٹاؤن کے دفتر سے اہم ریکارڈ قبضے میں لیا، جس میں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مختلف منصوبوں کی فائلیں اور دیگر ریکارڈ بھی شامل ہے۔ گزشتہ روز قومی احتساب بیورو نے ملک ریاض کی جائیدادوں کی نیلامی کے لیے تاریخ مقرر کی تھی اور آج ان کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہے۔ یہ چھاپہ مار کارروائی ہے جو کی گئی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جی ہر صورت کارروائی کی جائے اور ہر صورت جو ہے وہ ان کے خلاف ملک ریاض فیملی کے خلاف کارروائی آگے بڑھائی جائے۔ اب دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ آج بڑی لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے ملک ریاض کی جانب سے، اور یہ سٹیٹمنٹ بھی انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جاری کی ہے۔ میرے جان سے عزیز پاکستانیوں، بہن بھائیوں، میں آج انتہائی افسوس اور کرب کے ساتھ یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران حکومتی اداروں کی جانب سے پے در پے بے مثال دباؤ، درجنوں اسٹاف ارکان کی گرفتاریوں، کمپنی کے تمام بینک اکاؤنٹس کی منجمدی، عملے کی گاڑیوں کی ضبطگی اور دیگر سخت اقدامات کے باعث بحریہ ٹاؤن کا ملک بھر میں آپریشن شدید طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں جو ہمارے طاقتور ادارے ہیں ان کے سابق جو افسران ہوتے تھے وہ انتظامیہ میں تھے، لیکن جب پھر ڈنڈا آ جائے اور پھر جہاں بات عمران خان کی ہو تو پھر اس کے خلاف تو سب کچھ جائز ہے۔ ہماری رقوم کی روانی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ملک ریاض کہہ رہے ہیں۔ ہمارے جو ٹرانزیکشن تھی، جو پیمنٹس، وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ روزمرہ سروسز فراہم کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ ہم اپنے دسیوں ہزاروں اسٹاف کی تنخواہیں ادا کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں، اور حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم پاکستان بھر میں بحریہ ٹاؤن کی تمام سرگرمیاں مکمل طور پر بند کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ پورے ملک میں جو بحریہ ٹاؤن کی سرگرمیاں وہ بند ہونے جا رہی ہیں۔ ہم اس آخری قدم سے ایک قدم پیچھے ضرور ہیں، لیکن زمینی حالات لمحہ بہ لمحہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال اس ادارے کے بنیادی ڈھانچے کو مفلوج کر چکی ہے جو 50,000 محنتی افراد پر مشتمل ہے۔ کئی سینئر ملازمین تاحال لاپتہ ہیں، سروسز معطل ہیں، ترقیاتی منصوبے رک چکے ہیں اور ہماری کمیونٹیز میں معمول کی دیکھ بھال اور سہولیات کی فراہمی بھی شدید متاثر ہو چکی ہے۔ یہ کیفیت ہمارے وطن عزیز کی معیشت کے لیے بھی کسی شدید بحران سے کم نہیں ہے۔ کراچی سے لاہور اور اسلام آباد تک بحریہ ٹاؤن میں لاکھوں پاکستانیوں نے کھربوں روپے کی سرمایہ کاری منجمد ہو چکی ہے۔ سینکڑوں ارب روپوں کی کمرشل منصوبے تکمیل سے پہلے ڈھیر ہو چکے ہیں۔ ہزاروں خاندانوں سے بے یقینی اور ذہنی اذیت کا شکار ہیں۔ ہمیں اپنے لاکھوں رہائشیوں اور اسٹیک ہولڈر سے دلی معذرت ہے جنہیں ہماری مجبوری کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں اپنے تمام مصیبت کے مارے خاندانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان بے رحم حالات میں بھی آپ نے صبر کا دامن اور حوصلہ نہ چھوڑا، لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود ہمارا پاکستان سے وفاداری اور خدمت کا جذبہ آج بھی ویسا ہی ہے۔ 2 دہائیوں میں بحریہ ٹاؤن نے جو کچھ پاکستان کے لیے کیا، کراچی، لاہور، اسلام آباد میں عالمی معیار کی بستیاں، لاکھوں روزگار اور قومی خزانے میں اربوں روپے کی شرکت، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے اور قوم کی اجتماعی ترقی کا ثبوت ہے۔ آج بھی میرا دل یقین سے بھرا ہوا ہے کہ پاکستان کے ادارے انصاف، عقل اور تدبر سے کام لیں گے اور وہ ہمیں اس مشکل موڑ سے باہر نکالنے میں مثبت کردار ادا کریں گے۔ آخر میں دل کی گہرائیوں سے آخری اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سنجیدہ مکالمے اور باوقار حل کی طرف واپسی کا موقع دیا جائے۔
اس مقصد کے لیے کسی بھی میں شریک ہونے اور اس کے فیصلے پر آربیٹریشن 100% عمل درآمد کی یقین دہانی دلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو ثالثی کروا لیں، ہم اس میں شامل بھی ہوں گے اور اس پر عمل درآمد بھی کریں گے۔ اس موقع پر میں یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ اگر آربیٹریشن کا فیصلہ ہماری جانب سے رقوم کی ادائیگی چاہے گا تو ہم اس کی ادائیگی بھی یقینی بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہم دل و جان سے پاکستان کے عوام اور ریاست کے مقتدر ترین اداروں کے لیے اپنے تن من دھن، اب آپ یاد رکھیے گا، ایک عوام ہے اور ایک ہے ریاست کے مقتدر ترین ادارے، ریاست نہیں، ریاست کے مقتدر ترین اداروں کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم وطن عزیز کے لیے اپنی خدمات کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ ان حالات میں خاموشی سے رخصت ہو جائیں۔ یہ ان کی جانب سے جناب والے کی لمبی سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور وہ بیسیکلی معافی مانگ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بس آپ چھوڑ دیں، معاف کر دیں اور رہنے دیں، آپ اتنا زیادہ جو ہے نا اتنا غصہ نہ کریں، اور ہمارا جو کھربوں روپے کے معاملات ہیں وہ اب رک چکے ہیں اور ان کو ہمیں ریکور کرنا ہوگا۔ تو یہ آج ان کی جانب سے جو باتیں کی جاتی تھیں یا جو کہا جاتا تھا، آج ملک ریاض نے مکمل طور پر وہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے سرنڈر کیا ہے، چونکہ ان کے تمام، وہ کہتے ہیں میرے تمام جو معاملات ہیں وہ رک چکے ہیں، ہم مجبور ہو چکے ہیں کہ تمام بحریہ ٹاؤن کے آپریشن بند کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ یہ ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ وہیں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج 5 اگست کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ٹو دا آرڈر ڈیٹڈ 30 جولائی 2025 پاس بائی دی آنریبل ہائی کورٹ لاہور فل بینچ ان ریٹ پٹیشن نمبر ہے آگے جمشید دستی ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان، دا الیکشن پروگرام فار دی کنڈکٹ آف بائی الیکشن ان NA 175 مظفر گڑھ نوٹیفائڈ وائڈ نوٹیفیکیشن ڈیٹڈ 17 جولائی 2025 از ہیئر بائی سسپینڈیڈ ٹل فردر آرڈر آف دی آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور ان دا ابو ٹائٹلڈ کیس۔ اب انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ کا فیصلہ آ گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے ہمیں روکا ہے کہ آپ نے، یہ فیصلہ کب کا ہے جی؟ 30 جولائی کا ہے، اور 31 جولائی کو ریٹن آرڈر آ گیا تھا۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد 5 اگست کو الیکشن کمیشن آف پاکستان آج یہ نوٹیفیکیشن جاری کر رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پاکستان تحریک انصاف کی جیتی ہوئی نشست تھی جس پر ایک ڈسکوالیفیکیشن کی گئی تھی، جس کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ بہت اہم سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور ان بہت اہم سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے اسٹے آرڈر دیا تھا، اور الیکشن کمیشن کے ایک فیصلے کا ایک پیراگراف جو نہلی فیصلہ تھا اس کا مکمل پیراگراف معطل کر دیا تھا، اور 17 جولائی کا ضمنی الیکشن شیڈول بھی معطل کر دیا تھا۔ اس کے اوپر آج عمل درآمد کرتے ہوئے جو وہاں پر ضمنی الیکشن کروا کے ایک اور سیٹ سرکار کو دی جانی تھی، وہ سارے کا سارا جو پروسیس ہے وہ روک دیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو سیٹ ہے وہ فی الحال بچ گئی ہے، چونکہ میرٹ کے اوپر جو کیس ہے ڈسکوالیفیکیشن کا، ڈگری جعلی تھی یا اصلی تھی، اب وہ کیس ہی ختم ہو چکا۔ اصل چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اور اس سے بھی اگلی بات کہ لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ انٹرپریٹ کر سکتی ہے، نہ اس کو ریویو کر سکتی ہے۔ وہ جتنی اس کے اوپر آئینی تشریح کروا لیں، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں چھیڑ سکتے۔ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو جسٹس امین الدین خان صاحب کا آئینی بینچ ہی چھیڑ سکتے، اس کے علاوہ کوئی نہیں چھیڑ سکتا، اور اس میں بھی کوئی جان نہیں ہے، چونکہ اب جو ڈگری کے حوالے سے کوئی جو کلاز ہے وہ نہیں ہے الیکشن ایکٹ میں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔